I'm traveling and I'm capable to fast. Obviously, in the few years ago, it used to be long fasts, but now the fast is like 14, 15 hours. It's not very long. So a person says, I'm capable to fast, or I can fast. Do I still have to break the fast while I'm traveling? So the answer is yes. That it is not allowed for a person to fast whilst they are traveling. If that traveling is the same as the traveling which will make the namaz qasr. So if they're traveling, all the rules that are the rule for making prayer namaz qasr, in the same case that person is not allowed to fast during that time. We've got lots of riwayat about this that Imam mentioned. The reasoning behind this is that Allah subhanahu wa ta'ala wants to make it easy for a person who's traveling, and said that they do not fast during those times, and they will do the qada of those fasts that they missed after the holy month of Ramadan. So that's very important, that a person should know that it is not an option that a person fasts or doesn't fast. No, it is a command and ruling that a person who's traveling and their prayer is qasr, then they must not fast, and they would fast and may do qada of that fasting after the month of Ramadan. In this condition, both for the prayer to be a qasr and for the fast for a person not to fast, that a person's reason for traveling, the sabab, has to be jaiz and halal. If alayadu billah min zalik, la samhallah, a person decided to travel with the niyat of doing something which is haram, in that case, the person would have to pray full and they would have to fast as normal as well. For example, la samhallah, a person did traveling with the niyat that I'm going to travel to that city, for example, to purchase alcohol. Or I'm going to go to that city to kill somebody. Or I'm going to go to that city to do zina, for example. If that's the intention for a person who's traveling, in that scenario, that person will not do qasr and not have the facility of missing the fast. No, in that scenario, that person would have to do prayer which is full and also do the fasting as normal as well. So it's very important that a person's reason for traveling has to be jaiz and lawful. Included in this, these are some of the extreme examples, inshallah, it doesn't apply to us. But included in this is that if a person traveled and they caused distress to their parents were not happy with that person traveling, they will also be included in this rule. MashaAllah. To the extent, pleasing one's parent is so important that to the extent that even if that traveling is for umrah or for ziyarat, even if the traveling is for umrah and for ziyarat, but it causes distress to one's parents, that is not to be recommended. In fact, that rule would apply to that person, that they would have to pray full and they would have to fast as normal because of causing distress to one's parents. Their parents are not happy with that particular action, that was not that would be included in this particular rule. So that's very important to know and to note. Or for example, if a wife traveled without the permission of her husband, again that same thing would be applicable in this case as well. Recite Salawat ala Muhammad wa ala. Recite one more Salawat ala. So Kullan, yesterday we mentioned up to ayat number 6 of Surah Mubarakah Furqaan. Allah subhanahu wa ta'ala, up to this point in this holy surah, introduced the word Al-Furqaan for the Holy Quran, and then gave us the description of the Holy Quran, of the Prophet ﷺ, and also of some of the accusations or some of the
objections that the disbelievers brought about the Holy Quran and how Allah subhanahu wa ta'ala replied to those things. This next part from verse 7 to verse 10 is the objection that they brought about the Prophet ﷺ and how Allah subhanahu wa ta'ala replied to those objections. So I'll read the verses inshallah, then we'll quickly just mention the translation and then some of the rawayat from Qaim alayhi salam about these particular ayat. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. So they say, the disbelievers, they say that what sort of messenger, prophet is he, that he eats food and he walks in the markets? Why didn't Allah subhanahu wa ta'ala send an angel? Or why didn't he give him any treasure, and why hasn't he been given a garden or orchards to eat from? And those people who were unjust, they say that you follow somebody who has had magic being done upon him. He has the effect of magic on him. So then Allah replies that, behold, see how they strike these similarities for you, but they have gone astray and they will not have a way to find the truth. Blessed is he who, if it was his will, if he wanted to, he could have given better things for you, and gardens under which rivers flow, and he will give you palaces. So here Allah subhanahu wa ta'ala replies to these. Their objection is that why is it the Prophet, he goes to the marketplace, why does he walk in he eats the food, he's just like, he acts in the way that just like you are, same thing. Why didn't Allah send the angel? This was their first objection. Why, if he sent him as a human being, why didn't he give him any treasures? Or why didn't he give him a garden so that he doesn't have to go to the marketplace to buy food? So Allah subhanahu wa ta'ala replies to each one of these objections, and then the riwayat of Qaim alayhi salatu salam goes insight into why that's the case. Recite salawat ala Muhammad wa ala. उनका एतराज़ ये है कि ऐसे को क्यों रसूल बनाया कि जो हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह बाजार में जाता है, किसी फरिश्ते को बना देता। इसका जवाब तो ये है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए रसूल को बनाया है, फरिश्तों के लिए नहीं बनाया है। अल्लाह ने रसूल इंसानों के लिए बनाया है, फरिश्तों के लिए नहीं बनाया। फरिश्ते तो मासूम है, और फरिश्ता अगर अल्लाह की तरफ से आता तो यही इंसान कहता कि वो तो फरिश्ता है, उसे क्या पता हमारी ज़िंदगी कैसी है, उसको क्या मालूम कि हमारे ज़िंदगी के तकाज़े क्या हैं, उसे क्या मालूम कि उसे हमारी तरह ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो जो हमारे अगर तो फरिश्ता होता, कहते फरिश्ता तो गुनाह कर ही नहीं सकता, फरिश्ता तो अल्लाह की मुखालिफत कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। और फरिश्तों को ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना जो है वो रोज़गार तलब करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तो इंसान की ज़रूरत है, और हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया उसे तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो अल्लाह ने कहा नहीं, हमने रसूल ऐसा भेजा है कि जो तुम्हारी तरह ही खाना खाएगा और तुम्हारी तरह ही बाजार में जाकर के उस खाने को खरीदेगा, ताकि कोई ये ना एतराज़ कर सके कि इन्हें क्या मालूम, इनको क्या पता कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, इनको क्या पता कि हमारे ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं। नहीं,
ان کو ساری باتیں معلوم ہیں، بخوبی معلوم ہے، اور اللہ نے یہ بھی اس لیے بھی کیا ہے ایک اور معاملے کو واضح کرنے کے لیے. اس میں ایک اور معاملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس زمانے کی بات دیکھیں. آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس زمانے کی بات ہے جب کہ نزول قرآن ہوا ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی شخص بھی اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بازار میں جائے. کوئی بھی بڑا آدمی ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود بازار میں جائے یا وہ خود کھانا لینے جائے. اس کے تو 10 نوکر ہونے چاہیے، ہر چیز کا ایک نوکر ہونا چاہیے کہ جو جا کر کے اس کے یہ سارے کام کرے، اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے رسول کو ایسا بنایا ہے کہ جس کو نوکروں کی ضرورت نہیں پڑے، جو کسی کو اپنا خادم نہیں رکھے، جو کسی کو اپنا کام کرنے والا نہیں رکھے، وہ سارے کام خود کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے کردار کی تاثیر یہ ہے کہ ہر ایک ان کے در کا خادم ہونا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کے کردار کی تاثیر ہے، یہ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کا لوگوں کے ساتھ میں پیش آنے کے طریقہ کار کی وجہ سے ہر شخص ان کے پاس میں خادم ہونا چاہتا ہے. لیکن انہوں نے کسی کو خادم اپنا نہیں رکھا ہے، کسی کو اپنا خدمت گزار نہیں رکھا ہے، کسی کو اپنا سرونٹ یا جو ہے کام والا نہیں رکھا ہے. سارے کام حضور خود کرتے ہیں، تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور یہ کسی کو اپنا خدمت گزار، کسی کو اپنا کام والا، کسی کو یہ ساری چیزوں پہ نہیں رکھتے، تو پھر ان کے ماننے والے کو بھی ایسا چاہیے کہ اپنے سارے کام خود کرے. ان کے کلمہ پڑھنے والے کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی اپنے سارے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دیکھیں اس کے اندر ایک اور بات ہے جو ہمارے آپ کے معاشرے سے قریب ہو کر کے بات ہے، اور آج کل جو ایام چل رہے ہیں اس سے بھی متعلق ہے. صلوات پڑھے محمد والے. خاص کر کے، ویسے تو پورے سال کی یہ بات ہے، لیکن خاص کر کے ماہ رمضان میں جو ہے وہ گھر میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے اور آپ جو ہے کھانا بنائیں گے، آپ افطاری بنائیں گے. بھائی ان کو بھی عبادت کرنا ہے. ماہ رمضان جتنا آپ کا ہے اتنا ان کا بھی ہے. تو اس وجہ سے انسان اس آیت کی روشنی میں اور اس بات کی روشنی میں یہ چاہیے، مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سارے کاموں کے اندر جیسے کہ وہ کام کر رہے ہیں تو اپنے بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر ڈالے، تاکہ ان کو بھی عبادت کرنے کا کچھ نہ کچھ موقع ملے. اگر وہ سارا دن کھانا ہی بناتے رہیں گی تو ان کو پھر عبادت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. لہٰذا یہ چاہیے، جیسے کہ حضور کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو کسی کو پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ خود اپنے بوجھ کو قبول کرتا ہے اور سارے کام خود انجام دیتا ہے. تو اس وجہ سے حضور کے ماننے والے کو بھی یہی چاہیے کہ اسی طرح سے کام کرے. مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ پہلا اعتراض تھا ان کا کہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا. فرشتے کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے. سیرت پر عمل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان ہو، انسان انسانی سیرت کے اوپر چلے گا تاکہ انسان اس کی پیروی کر سکے، اس کو فالو کر سکے. اب ان کا دوسرا اعتراض کیا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا. تو یہ بہت پرانا اعتراض ہے، یہ والا اعتراض بہت پرانا اعتراض ہے. جب حضرت داؤد نے طالوت کو کمانڈر بنایا، لیڈر بنایا فوج کا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بنایا تو اللہ کو کوئی اور پیسے والا مالدار انسان نہیں ملا تھا.
اللہ کو کوئی مالدار انسان نہیں ملا تھا لیڈر بنانے کے لیے، فوج کا کمانڈر بنانے کے لیے، کہ طالوت جیسے غریب آدمی کو، بغیر پیسے والے کو جو ہے وہ لیڈر بنا دیا. تو اللہ نے جواب دیا تھا، کہا تھا یہاں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر جو دشمن کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے اس میں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیسہ ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، بسطتاً فی العلم والجسم. یا علم کی ضرورت ہے یا طاقت کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے طالوت کو دے دی ہیں. یہ دونوں چیزیں کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی اور جسم کی، طاقت کی، یہ دونوں چیزیں ہم نے طالوت کو دے دی. اب ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا، جیسے انہوں نے اعتراض کیا ویسے انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کو خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، مال کیوں نہیں دیا گیا، پیسہ کیوں نہیں دیا گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے آدمی کو رسول بنائے گا جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس میں جو ہے وہ دنیا کے خزانے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی باغ ہو کہ اس میں سے باغ میں سے کھائیں اور انہیں کسی کی ضرورت نہ ہو. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ، یعنی یہ تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فالو کرتے ہیں یا یہ تم مانتے ہو ان کو کہ جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو یہ تین اعتراض تھے حضور کے اوپر جو کافر کرتے تھے. حضور کے اوپر تین اعتراض کرتے تھے. کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اور یہ خدا خواستہ مجنون ہے. یہ جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ حضور کے اوپر کیا کرتے تھے. یہ تینوں اعتراض یعنی بہت سوچ سمجھ کر کے، یعنی اتفاقی طور پر نہیں تھے کہ آپ کو جو ہے وہ مجنون کہا یا جادوگر کہا یا قصے کہانیاں بتانے والا کہا. یہ سوچ سمجھ کر کے اعتراض کیے گئے. اور یہ تینوں اعتراض، یہ تینوں رسول کے اوپر لیبل اس لیے لگائے گئے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں جو رسول سے اٹریکٹ ہوں گے، ان کو روکنا ہے. تین گروپ ہیں کہ جو رسول سے اٹریکٹ ہوں گے، جو حضور کی باتوں سے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان تین گروپ کو روکنا ہے. ان تینوں کو روکنے کے لیے یہ ایک الزام حضور کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اگر یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں تو جو بزرگوار ہیں وہ ان کی بات کو سیریس نہیں لیں گے، کہ شاعر تو ہے وہ ایسے ہی باتیں کرتے، ہمیشہ سے یہی حال تھا. کہ اگر یہ کہیں گے شاعر ہیں تو جو بزرگ ہیں، جو معاشرے میں سینئر لوگ ہیں، وہ ان کی بات کو سیریس نہیں لیں گے. اس کے بعد اگر ان کو کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں تو جو بچے ہیں وہ بھی ان سے ڈریں گے، پریشان ہوں گے، بچے بھی ان کے نزدیک نہیں آئیں گے. اور اگر ادھر ان کو کہیں گے کہ یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں تو عورتیں بھی ان کی بات کو نہیں سنیں گی. تو یہ تین اعتراض جو ہے وہ، یہ تین الزام حضور کے اوپر ڈالے گئے ان تین لوگوں کو، تین گروپس کو حضور سے دور کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے بھی اہتمام کیا ہے، ہم نے بھی اہتمام کیا ہے کہ حضور کے اوپر ایمان لانے والوں میں ہم انہی تین گروپس میں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے. شاعر کہا تھا کہ بزرگ نزدیک نہ آئیں، تو ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے ابو طالب کو رکھا ہے. ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے ابو طالب کو رکھا ہے. عورتوں کو بھگانا چاہتے تھے حضور سے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ کو رکھا ہے. اور بچوں کو حضور سے دور کرنا چاہتے تھے تو ہم نے علی علیہ السلام کو رکھا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والا. اس سلسلے میں بس یہ ایک روایت جو ہے وہ عرض کر دوں، جیسے کہ میں نے حسب وعدہ عرض کیا تھا کہ کوشش رہے گی کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کے روشنی میں جو ہے وہ تفسیر قرآن کو بیان کی جائے. یہ روایت ہے تفسیر نور الثقلین سے امام حسن عسکری علیہ السلام.
کہ آپ نے سوال پوچھا اپنے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام سے. کیا سوال پوچھا؟ کہا کہ بابا یہ فرمائیے کہ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلی اللہ محمد جو اعتراض کرتے تھے تو حضور نے کیسے ان کے جواب دیے. دیکھیں یہ بھی سوال ہوتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے. یہاں پر سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں معصوم ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے، جہل کی بنا پر سوال نہیں ہو رہا بلکہ علم کے بنا پر سوال ہو رہا ہے تاکہ جو سامنے والا راوی ہے وہ اس بات کو نقل کر سکے. کیا فرمایا امام نے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہاں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی امیہ مخزومی جس نے آ کر کے حضور کے اوپر یہ اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ اعتراض کیا کہ اے محمد آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ ہماری طرح عام انسان ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازار میں جاتے ہیں. تو جب اس نے یہ اعتراض کیا تو حضور نے امام فرمانے حضور نے کہا کہ اللہ تو ہر بات کا سننے والا جاننے والا ہے، اس بات کا بھی جواب دے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی. اس نے یہ اعتراض کیا تھا تو اس کے اعتراض کو اللہ نے آیت میں بیان کر دیا کہ اس نے یہ اعتراض کیا تھا اور اس کا کیا جواب ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ واضح ہوا کہ ان کے خیال میں کافروں کا یہ خیال تھا کہ عام آدمی رسول نہیں ہو سکتا. اللہ نے واضح کر دیا کہ عام آدمی ہی رسول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت والے دن کہ اللہ تم نے فرشتے کو نبی بنایا تھا، ہم اس کی سیرت پر نہیں چل سکتے تھے. تم نے فلاں مخلوق کو نبی بنایا تھا، ہم اس کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے تھے. نہیں، ہم نے انسان کو پیغمبر بنایا ہے تاکہ کوئی یہ جواب محشر والے دن نہ لا سکے کہ ہم اس کی سیرت پر نہیں چل سکتے تھے. نہیں، ہم نے بنایا ہی انسان کو ہے تاکہ اس کی سیرت پر چلنے کی کوشش کی جائے. نبی کو انسان اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ انسان اس کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرے. آگے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ جب ظالموں کی بات کی گئی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں تو یہاں پر ظالم سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام پر ظلم کرنے والے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. یہ امام باقر علیہ السلام سے صلی اللہ محمد وارد ہوا اس آیت کی روشنی. پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ مثالیں آپ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں کہ کیوں اللہ نے خزانہ نہیں دیا، کیوں اللہ نے یہ نہیں دیا، لیکن یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی بھی سبیل کا راستہ اختیار نہیں کر سکیں گے. تو امام باقر علیہ السلام سے ہی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد کہ یہاں پر سبیل سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. سبیل سے مطلب امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح کی بات کرے گا یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا راستہ اسے اختیار نہیں کر سکتا وہ جو بھی رسول اللہ کے اوپر اس طرح سے شک کرے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بس بات یہ ایک آدھ منٹ صرف اور لیتا ہوں آپ کے اور بات کو تمام کر دیتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو عام آدمی بنایا، اس کے اندر اہم میسج کیا ہے. دیکھیے خزانے والا یا بہت زیادہ مال رکھنے والا یہ ہر زمانے میں ہر ایک ٹائم میں یہ چیز موجود ہے کہ جس کے پاس بہت مال ہوتا ہے، جس کے پاس بہت خزانہ ہوتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے، تو ہر معاشرے کے اندر اور ہر جگہ پر اور ہر وقت پر یہ دیکھا گیا کہ وہ آدمی لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، کٹ کے رہنے لگتا ہے، صرف
کچھ لوگوں سے ملتا ہے، ہر ایک آدمی سے وہ ملنا پسند نہیں کرتا. اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہر ایک سے ملوں گا لوگ کہیں گے مجھے کچھ دو دو تمہارے مال میں سے. اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو اس کو ملنے آ رہا ہے اسے اس سے مال سے سروکار نہ ہو، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں اگر ہر ایک سے ملوں گا وہ مجھ سے میرے مال میں سے کچھ مانگ لے. تو ضروری ہے پھر اس کے معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو آدمی جو بہت زیادہ مال رکھتا ہے وہ پھر کٹ کر کے لوگوں سے رہنے لگتا ہے. وہ ہر ایک سے ملتا نہیں ہے، وہ اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ ملتا ہے اور دوسرے لوگوں سے وہ نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہمارا پیغمبر ایسا ہو جو ہر ایک سے مل کر رہے. ہمارا پیغمبر وہ ہو کہ جو ہر ایک سے مل کر کے رہے، اور اس کے پاس جب مال نہیں ہوگا، جب اس کے پاس دنیا میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا. کسی کو بھی یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ رسول کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو مال چاہیے. مال ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو یہ کیا دیں گے ان کو؟ نہیں، یہ آ رہے ہیں کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کا حسن خلق ایسا ہے کہ جو کسی اور کا جیسا نہیں ہے، ان کا کردار ایسا ہے جو کسی اور کے کردار کی طرح نہیں ہے، ان کی عظمت ایسی ہے جو کسی اور کی طرح نہیں ہے. یہ کردار کی جو ہے طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ حضور کی خدمت میں آ رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک مال اور دولت کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مال کمائے اور مال کمانے کے بعد میں اسے صحیح اور جائز طریقے سے خرچ کریں، لیکن انسان کی ویلیو اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر انسان کی ویلیو اس کے مال کی وجہ سے ہوتی تو سارے پیغمبر جو ہیں وہ امیر ترین ہوتے، لیکن اللہ نے انسان کی ویلیو اس کے مال کی وجہ سے نہیں رکھی ہے. انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی وجہ سے رکھی ہے، کہ جس کا علم اور جس کا اخلاق اور جس کا کردار بلند ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بڑا آدمی ہے. مال والا آدمی بڑا آدمی نہیں ہے، چاہے لوگ یہ سمجھتے رہیں، چاہے لوگوں کا یہ خیال رہے کہ مال رکھنے والا انسان بہت بڑا آدمی ہے. بس حضرات محترم، میں نے بات تمام کر دی. وقت واقعی آج بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ کہ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شب جمعہ میں ہم کچھ نہ کچھ ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، اور جب کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہے تو جب امام حسین علیہ السلام کی جد کا تذکرہ ہوا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا. ان کو اپنے نانا سے اور ان کے دین سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر میرے جد کا دین نہیں بچ سکتا، نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو اے تلوارو آؤ اور میرے گردن کو کاٹ دو. اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے، کہ اگر دین کو بچانے کے لیے اپنے جان بھی دینی پڑ جائے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ عزیزان محترم، کسی انسان کا ایک آدمی مر جائے تو وہ بات نہیں کر پاتا ہے. کسی آدمی کا کوئی ایک خدا نخواستہ اس کے گھر میں میت ہو جائے تو وہ بات نہیں کر پاتا ہے. یہ وہ حسین ہیں کہ جو میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں میدان میں نظر دیکھ ڈالیے تو بس لاشیں نظر آتے ہیں. ایسے حالت میں حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. یہ کھڑا ہونا کمال ہے، یہ کھڑا ہونا عظمت ہے. یہ معصوم کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا کہ جب سب کے سب شہید ہو چکے اور بس امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں رہ گئے تھے، بس امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں رہ گئے تھے، تو عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ یہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے گھیر لو. جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مار دیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مار دیا،
جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مار دیا. اور بالآخر جب حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو ہمارے ساتھ نے یہ حکم دیا کہ اب چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد میں اب کون ہے کہ جو فرزند رسول کو قتل کرے گا. تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آگے بڑھا قتل کرنے کے ارادے سے اور نزدیک آیا اور نزدیک آ کر کے اس نے اس کند خنجر کو پھینک دیا اور کہا کہ میں نہیں کر سکتا. پھر ایک اور شخص آیا اور وہ بھی نزدیک آ کر کے چلا گیا. اس طرح سے روایت میں ہے مقاتل میں آیا کہ 10 آدمی خنجر لے کر کے بڑھتے تھے، فرزند رسول کے نزدیک پہنچتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے، کہ بالآخر وہ شخص کے جس نے ارادہ قتل حسین علیہ السلام کیا اور وہ اس کند خنجر کو لے کر کے بڑھا. اور عزیزان محترم، صرف یہ الفاظ بیان کر دینا رونے کے لیے کافی ہے کہ جو مقاتل میں بیان کیا گیا کہ آپ کو پس پشت سے بھی مارا گیا اور آپ کا قاتل آپ کے سینے کے اوپر سوار ہو کر کے آپ کو پس پشت قتل کر رہا تھا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ سے دعا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند کریم کی عبادت، اس کا تقرب اور مزید عبادت اور خداوند کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے گناہ کبیر صغیرہ معاف فرمائے، مرحومین کے درجات عالی فرمائے. جو بھی افطار کا جس طرح سے بھی اہتمام کریں خداوند کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. ہمارے جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی